बुलेटिन का आगाज करें गजा जंग की खबरों के हवाले से। हमास इसराइल जंग के शोले छठे रोज भी ठंडे ना हुए। इसराइली अफवाज के फॉस्फोरस बम से गजा पर हमले, सेहूनी फोर्सेस की अस्पताल, मसाजिद, स्कूलों पर शदीद बमबारी। फिलिस्तीनी शहदा की तादाद 1200 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के 11 कारकुन भी मारे गए। गजा में रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर और गजा यूनिवर्सिटी को नुकसान। इसराइली वजीर का गजा पर क़यामत बर्पा करने का ऐलान। हमास के हमलों में 1300 से ज़ायद इसराइली हलाक, 3000 जख्मी हैं। स्कूलों, अस्पतालों, पनागाहों और मसाजिद पर हमले ना किए जाएं। गजा के आम शहरियों को खाने पीने की अशिया, बिजली और गैस की सप्लाई बंद ना करे। इसराइल जंगी उसूलों की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगी जुनून में अंधे इसराइल से मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास आज होगा। इतवार को होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। इजलास में फ़लस्तीन इसराइल जंग से मुतल्लिक़ अमूर पर बहस होगी। सलामती काउंसिल इजलास की कार्रवाई मीडिया पर दिखाई जाएगी या नहीं, अभी तक फैसला ना हो सका। अरब लीग का आलमी बरादरी से फौरी हमास इसराइल जंग बंदी कराने का मुतालबा। अरब लीग के इजलास में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। एलामिये के मुताबिक जंग जारी रखने से इंसानी मसाइल और अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अरब लीग का इंसानी इमदाद की तरसील की फौरी इजाज़त देने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, अरब लीग का आलमी बरादरी से फौरी हमास इसराइल जंग बंदी कराने का मुतालबा। अरब लीग के इजलास में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। एलामिये के मुताबिक जंग जारी रखने से इंसानी मसाइल और अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अरब लीग का इंसानी इमदाद की तरसील की फौरी इजाज़त देने का भी मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हमास इसराइल जंग के हवाले से जंग बंदी कराने के लिए मुसलमान ममालिक मुतहरिक हैं। अरब लीग आलमी बरादरी से फौरी हमास इसराइल जंग बंदी कराने का मुतालबा कर रहा है। अरब लीग के इजलास में इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। एलामिये के मुताबिक जंग जारी रखने से इंसानी मसाइल और अलमनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। अरब लीग का इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद फैसल अली से। जी फैसल, बताइएगा। अरब लीग का इजलास था जो कि अरब लीग का आलमी बरादरी से फौरी हमास इसराइल जंग बंदी कराने का मुतालबा सामने आया है। हमास इसराइल जंग बंदी कराने के लिए मुसलमान ममालिक मुतहरिक हैं। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। जंग बंदी कराने पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वली अहद का तुर्किया सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। गजा और खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमास इसराइल कशीदगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुँचेंगे। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, कोशिश होगी कि फ़रीक़ैन में जंग बंदी कराई जाए। इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमरीका समेत तमाम यरगमालियों को रिहा कराएंगे। हमास और इसराइल की जंग से पूरा खित्ता मुतासिर हुआ है। हमास के मुजाहिदों की जंग के दौरान भी इंसानियत की आला मिसाल। कैदी खातून और मासूम बच्चे को रिहा कर दिया। खातून बेटे के साथ बॉर्डर से इसराइली हुदूद में दाखिल हो गई। मुस्लिम मुजाहिदों की पहले भी इसराइल खवातीन और बच्चों के साथ हुस्न सलूक की वीडियोज वायरल हुई थी। दूसरी तरफ इसराइल निहत्ती खवातीन और बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ ममालिक में यकजहती मुजाहिरे। अमरीका, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, चिली, फिलिपाइन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियाँ निकाली गईं। जर्मनी, ब्राज़ील, लबनान, इराक, उर्दन, जनूबी कोरिया, जापान, इंडोनेशिया में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरान, तुर्किया और चीन में मुसलमानों का आलमी दुनिया से इसराइली मज़ालिम पर नोटिस का मुतालबा। मुज़ाहिरीन का कहना है, इसराइली जबर के खात्मे के लिए फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हम मनसब से बातचीत के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही जेम्स क्लोरेली और इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन पनाह के लिए इमारत की तरफ दौड़ने लगे। बरतानवी और इसराइली रहनुमाओं की पनाह के लिए भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जेम्स क्लेरोली इसराइल को बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाने इसराइल के दौरे पर हैं। यहाँ आपको बताएं, फ़लस्तीनी अल-कस्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौजी अड्डे पर हमले के मनाजिर। कई टैंकों को तबाह कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई, आप भी देखिए। यहाँ आपको बताएं, वेस्टर्न इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात हुए हैं। ज़राए का कहना है, इंजेक्शन के अलहदा डोजेस की तैयारी के दौरान मुबैना तौर पर इन्फेक्शन शामिल हुआ था। इंजेक्शन की तैयारी करने वाले मकामात पर सफाई की सूरत हाल अबतर पाई गई थी। इंजेक्शन की मिकदार बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर पानी मिलाया जाता था। ड्रैप एक्ट के तहत इंजेक्शन के अलग अलग डोजेस बनाना कानूनन जुर्म है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा, बताइएगा।
جی بالکل، دیکھیے اس سے قبل جو ہے ویسٹرن انجیکشن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنی تھی، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تمام تر جو تحقیقات ہیں وہ سامنے نہیں آئی، لیکن ذرائع نے ہمارے اہم انکشافات سے پردہ اٹھایا ہے اور یہ کہنا ہے کہ انجیکشن کے لیے علیحدہ ڈوزز کی تیاری کے دوران مبینہ طور پر انفیکشن جو ہے وہ شامل کیا جاتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن کی تیاری والے مقامات پر صفائی کی صورتحال بھی ابتر پائی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع پنجاب محکمہ صحت کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انجیکشن سے بیشتر مریضوں کی ایک آنکھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور انجیکشن سے متاثرہ بیشتر افراد کی بینائی بحال ہونا ناممکن ہے۔ انجیکشن سے متاثرہ جو بیشتر مریض ہیں ان کی آنکھ کا جو کورینہ تھا وہ ضائع ہو چکا ہے، جبکہ اس کا جو حل ہے وہ کورینہ ٹرانسپلانٹ ہے۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک رسکی معاملہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بینائی جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے۔ تو یہ اہم انکشافات ہیں جو ہمارے ذرائع کی جانب سے سامنے آئے ہیں، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی نہ ہی محکمہ صحت کی جانب سے اور نہ ہی وزارت صحت کی جانب سے کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عائشہ شعیب اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں، لاہور کے علاقے کاہنہ میں شہباز شریف کی گاڑی کو روک کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا۔ FIR میں روڈ بلاک کرنے اور پولیس سے لڑائی جھگڑے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں 4 افراد کو نامزد اور 90 نامعلوم افراد کو رکھا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز شاہد رضوی سے۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور کا علاقہ کانا ہے۔ یہاں پر سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے جو گاڑی کو روک کر احتجاج کرنے کا معاملہ ہے، اس حوالے سے گاڑی کو روک کر احتجاج کرنے والوں کے خلاف کانا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ میں روڈ بلاک کرنے اور پولیس سے لڑائی جھگڑے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمہ 4 نامزد افراد اور اس میں 90 نامعلوم افراد رکھے گئے ہیں۔ عبدالحکیم، فخار احمد، راؤ ناصر اور احمد علی، ان کے خلاف نامزد مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ پرانا کانا میں کچھ افراد نے جو ہے احتجاجی کیمپ لگایا تھا۔ FIR کے متن کے مطابق جو ہے اچانک یہ افراد جو ہے فیروز روڈ پر آ گئے، روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے جو ہے ٹریفک جام ہو گئی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شاہد رضوی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس۔ وکیل صفائی نے گرفتاری سے متعلق اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے احتساب عدالت میں جمع کرا دیے۔ نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی کی جانب سے گرفتاری سے متعلق آصف علی زرداری کیس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ احتساب عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بشرا بی بی کی گرفتاری کے نقطے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں چودھری پرویز الہی کی رہائی میں رکاوٹیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ سے چودھری پرویز الہی کی منظور ضمانت غیر مؤثر ہو گئی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی ضمانت کا فیصلہ واپس لے لیا۔ پروسیکیوشن نے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا مجسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نعیم ملک سے۔ جی نعیم۔ جی بالکل، آج اینٹی کرپشن لاہور میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی رہائی کے لیے رکاوٹیں پیش آئی ہیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے جو کہ پرویز الہی کی منظور ضمانت تھی وہ آج غیر مؤثر کر دی۔ عدالت نے کہا کہ اب پروسیکیوشن پرویز الہی کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ لے سکتی ہے، جبکہ اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی ضمانت کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ پروسیکیوشن کی درخواست پر اینٹی کرپشن نے ضمانت بارے اپنا جو فیصلہ تھا وہ آج واپس لیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ سے متعلق پروسیکیوشن ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے، عدالت نے کہا، جبکہ اینٹی کرپشن کورٹ نے ضمانت کے لیے منظور اپیل پر بھی ہائی کورٹ کے فیصلے سے مشروط کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالت نے چودھری پرویز الہی کی رہائی ہائی کورٹ سے زیر التوا اپیل کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ پروسیکیوشن نے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ نہ دینے کا جو فیصلہ تھا وہ چیلنج کر رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے نعیم ملک، شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ مینار پاکستان کتنے آدمی پہنچیں گے؟ نون لیگ نے تکنیکی بنیادوں پر ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ماڈل ٹاؤن میں قائم مرکزی کنٹرول روم کو عہدیداروں سابق اراکین اسمبلی سے تفصیلات موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہدف کے مطابق کارکن نہ لانے والے عہدیداروں کو آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص غوری سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، قائد نون لیگ کی 21 اکتوبر کی وطن واپسی کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں نون لیگ کے مرکزی کنٹرول روم میں کام تیزی سے جاری ہے، اور جو نون لیگ کے عہدیدار ہیں انہیں گاڑی نمبر، مسافروں کی تعداد اور مینار پاکستان پہنچنے
کا وقت جو ہے وہ بتانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اس حوالے سے تکنیکی بنیادوں پر نون لیگ جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے. یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے مریم نواز کو رپورٹ پیش کی جائے گی. پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی عہدیدار کارکن نہ لا سکا اسے آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، وقاص غوری اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف فیصل آباد میں طلبہ اور اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے شہر کے مختلف سڑکیں اساتذہ اور طلبہ نے بند کر دی. مشتعل مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس اہلکار زخمی، پولیس کی ہوائی فائرنگ بھی ہوئی. مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا. پولیس نے فوٹیج بنانے والے طلبہ کے موبائل فون چھین کر نہر میں پھینک دیے. مزید جانتے ہیں جویریہ نذیر سے. جی جویریہ، بتائیے گا. بالکل، فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے احتجاج چل رہا ہے. جڑا والا روڈ، سمندری روڈ، ڈائیور روڈ، تارک ٹاؤن، یہ سارے روڈ جو ہیں وہ اس وقت بلاک کیے جا چکے ہیں، جس پر جو ہے وہ طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا. روڈ کو بلاک کیا گیا تو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے نہ صرف جو ہے وہ پولیس نے ہوائی فائرنگ کی، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور طلبہ کو گرفتار بھی کیا ہے، جس پر جوابی ہوا تو اس طلبہ کی جانب سے جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا اور ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہوا، جس کی فوٹیج جو ہے وہ نیوز کو موصول ہوئی ہے. فوٹیج میں پولیس اہلکار اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں پنجاب پولیس بھی بڑھتی مہنگائی کی زد میں آ گئی. پنجاب پولیس کی گاڑیوں کا سرکاری ایندھن ایک ماہ سے بند ہو گیا. پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ بھی سرکاری ایندھن نہ ملنے کے باعث متاثر ہونے لگا. افسران اور تھانوں کی انویسٹیگیشن ونگ کی گاڑیاں سرکاری ایندھن نہ ملنے کے باعث بند ہونے کے قریب ہیں. مہنگائی اور بڑھتی پیٹرول کی قیمتوں کے پیش نظر ایندھن کا سرکاری فنڈ پہلے ہی ختم ہو گیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد رضوی سے. جی شاہد، آگاہ کیجیے گا. بالکل، یہ پنجاب میں جو ہے سرکاری گاڑیوں کا ایندھن ایک ماہ سے بند ہے، لیکن ذرائع کا پنجاب پولیس جو ہے بڑھتی مہنگائی کی زد میں آ گئی ہے. لاہور پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ بھی سرکاری ایندھن نہ ملنے کے باعث جو ہے متاثر ہونے لگا ہے. افسران اور تھانوں کی انویسٹیگیشن ونگ کی سرکاری گاڑیوں میں ایندھن نہ ملنے کے باعث جو ہے بند ہونے کے قریب ہیں. مہنگائی اور بڑھتی پیٹرول کی قیمتوں کے پیش نظر ایندھن کا جو ہے سرکاری فنڈ پہلے ہی ختم ہو گیا ہے. یہ ABLS اور انویسٹیگیشن ونگ کی سرکاری گاڑیوں کا ماہانہ 125 سے 150 لیٹر سرکاری جو تیل ہے وہ دیا جاتا ہے. انویسٹیگیشن ونگ کے DSP کو جو ہے 175 سے 200 لیٹر، انویسٹیگیشن ونگ یہ تمام جو SP ہیں ان کو 400 لیٹر سرکاری ماہانہ جو ہے فیول دیا جاتا ہے. SFP انویسٹیگیشن لاہور کی گاڑی جو ہے اس کو 800 لیٹر، اسکواڈ والی گاڑی کو 600، جبکہ گھر میں ملنے والی اسی گاڑی کو جو ہے 300 لیٹر سے زائد جو ہے ماہانہ پیٹرول دیا جاتا ہے. ذرائع کے مزید ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شاہد، شکریہ آپ کا. روزگار سے واپسی پر موت نے گھیر لیا. کالا باغ کے علاقے پکا کھنجیرا کے قریب گاڑی نہر میں گر گئی. معروف لوگ گلوکار شرافت علی خیلوی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو نکال لیا. شرافت علی خیلوی ساتھیوں سمیت شادی کے پروگرام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے. نگران وزیر اعلیٰ کی زمیندار ایکشن کمیٹی کے وفد سے ملاقات. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سربراہ کو طلب کر لیا. کہتے ہیں سیزن میں بجلی بندش سے زمینداروں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. زرعی شعبے کو تباہی اور نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. زمینداروں کو درپیش مسائل کا بخوبی احساس ہے. کیسکو سے بات چیت کر کے بجلی بحالی کے لیے مسئلے کا ہنگامی حل تلاش کریں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عزیز مری سے. جی عزیز. جی گزشتہ روز جو ہے زمیندار ایکشن کمیٹی نے جو ہے ریڈ زون پر جو ہے دھرنا بھی دیا تھا. اس کے بعد جو وزیر اطلاعات نے ان سے مذاکرات بھی کیے. تو وزیر اطلاعات جانتے ہوئے نے کہا کہ وہ جو ہے وزیر اعلیٰ سے اس سلسلے میں بات کریں گے. کیونکہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جو سربراہ ہے اسے بھی طلب کر لیا ہے. اس نے جو ہے زمیندار ایکشن کمیٹی سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو ہے تقریباً 3 ماہ سے جو ہے ان کی بجلی بند کی جا رہی ہے، جس کی 2 گھنٹے بجلی جو ہے فراہم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو باغات وغیرہ جو ہے کو نقصان کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی. ان کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے کو جو تباہی نقصان سے ہم بچانا چاہتے ہیں، لیکن زمینداروں کو جو درپیش مسائل ہیں ٹھیک ہے، زمینداروں کو درپیش مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں. عزیز مری اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں پشاور میں ایڈورڈ کالج کے طلباء کا اپنے ساتھی کے قتل کے خلاف احتجاج جاری ہے. طلباء نے اسمبلی چوک میں دھرنا دے کر خیبر روٹ اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے. مظاہرین پولیس اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جمیل خان سے. جی جمیل. جی بالکل، گزشتہ روز قتل ہونے والے ایڈورڈ کالج کے طالب علم حسن طارق کو انصاف دلانے کے لیے اس وقت بڑی تعداد میں ایڈورڈ کالج کے طلباء نکلے ہوئے ہیں.
اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی چوک ہے اس کو مکمل طور پر بلاک کر رکھا ہے۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملزمان فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک طالب علم بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا جی احتجاج کے حوالے سے۔ جی یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ انصاف کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے بھائی کے ہمارے دوست کا یہاں پہ مرڈر ہو چکا ہے جو کہ بالکل ریڈ زون ہے، اور ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ یہ ایک بچے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے ہمارے قوم کا مسئلہ ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انصاف دلاؤ۔ جی جی بالکل، یہاں پہ طلبہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ورنہ احتجاج میں شدت لیں گے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے آتے ہیں اور کئی بار اس طرح کے واردات ہو چکے ہیں جس میں طلبہ ہی ٹارگٹ ہوتے جا رہے ہیں، دن دہاڑے یہ لوگ جمیل خان شکریہ آپ۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں شامل کریں موسم کے احوال۔ اسلام آباد میں مطلع صاف ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ مزید موسم کا احوال بتا رہی ہیں آمنہ جنجوا۔ جی آمنہ۔ جی بالکل، اسلام آباد میں اس وقت موسم صاف ہے، تیز دھوپ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں موسم خشک رہے گا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے امکانات ہیں۔ آئندہ 2 دن تک اسلام آباد میں موسم خشک رہے گا۔ تاہم ویکینڈ کی اگر بات کریں تو ویکینڈ پہ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب میں بھی آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کے مطابق موسم خشک رہے گا۔ اس کے علاوہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ اور بلوچستان میں آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا، تاہم دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے بھی بیشتر اضلاع میں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں کی اگر بات کریں کشمیر، گلگت بلتستان سے ملکہ پہاڑی علاقے جو ہے وہاں پر مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی بھی متوقع ہے۔ جی آمنہ شکریہ آپ کا۔ اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ بھارتی فین کی ایئرپورٹ پر قومی ٹیم سے محبت کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں بھارتی مداح پاکستانی کرکٹر سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھارت میں موجود پاکستانی ٹیم کا حیدرآباد دکن سے احمد آباد پہنچنے پر ہوٹل میں شاندار استقبال کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو روایتی شال پیش کی گئی۔ آمد کے موقع پر روایتی رقص بھی کیا گیا۔ بلوچستان کے شہر کلات میں ہندو برادری کا 3 روزہ سالانہ تہوار شروع ہو گیا۔ کلات میں میلے کا پرامن انعقاد مذہبی ہم آہنگی اور بلوچستان میں سیاحت کے مثبت امکانات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح کے تہواروں میں دنیا بھر سے سینکڑوں لوگوں کی شمولیت صوبہ بلوچستان میں امن و امان کی بہتر صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ جشن بلوچستان ثقافت اور سیاحت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔